बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, हलब शाम का सबसे बड़ा शहर है जिसको तारीख़ में एक ख़ास अहमियत हासिल है। हलब की अहमियत की ख़ास वजह क्या है और तारीख़ में हलब को किन हालात का सामना रहा है, आज की वीडियो में आपको हलब की मुकम्मल तारीख़ बताएंगे और हलब में मौजूदा दौर में क्या हालात चल रहे हैं इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक देखना है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हलब शाम का सबसे बड़ा शहर और खाना जंगी के आगाज़ से कबल मशरिक़ वस्ता के इस मुल्क का इक़्तिसादी मरकज़ था। इस पर मुख्तलिफ़ अदवार में यूनानी और मुख्तलिफ़ मुसलमान बादशाह काबिज़ रहे हैं, जबकि 1986 में से अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी तारीख़ी वरसे में शामिल किया था। नाज़रीन, एक वक्त था कि हलब दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर कहलाता था, लेकिन खाना जंगी ने इस शहर के बहुत से तारीख़ी मकामात, जिनमें 11वीं सदी की उमैया मस्जिद, 13वीं सदी का एक कलेसा और कुरान वस्ता के ज़माने का एक बाज़ार भी शामिल हैं, सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया है। अब बाज़ तारीख़ी मकामात पर बागी कब्ज़ा करके उन्हें अपने जंगजुओं के लिए पनागाहों के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि मुबस्सरीन की राय में शाम में जारी जंग की कलीद फ़तह हलबी है। इस शहर पर कब्ज़े का मतलब शामी जंग में किसी भी फरीक के लिए फ़ैसला कुन जीत होगी। ताहम इस शहर की अहमियत इस वजह से भी है कि इसे सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर तुर्की की सरहद है। इस वक्त हलब शाम और तुर्की के दरमियान प्रॉक्सी जंग का भी मरकज़ बन चुका है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान सदर उसैद के कट्टर तरीन मुखालफिन में से एक हैं और वो बरमला शामी बागियों की हिमायत करते हैं। अनकरा हुकूमत का शुमाली शाम में असर वसी है और बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक बागी तुर्क सरहद अबूर करके असलहा और कुमक हासिल करते हैं। अपने एक खिताब में सदर असद ने हलब को उर्दगान का कब्रिस्तान बनाने की धमकी भी दी थी। इस लड़ाई पर तफसीली बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हलब की इस लड़ाई की मौजूदा सूरत हाल क्या है। अलबत्ता पहले आपको हलब की तारीख़ का एक अजमाली तज़करा बताते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि हलब शुमाली मगरबी शाम का एक पुराना और मशहूर शहर है, जो कदीम ज़माने में बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था। बगदाद जाने वाले तिजारती काफ़िले यहीं से होकर जाते थे। 1000 साल कबल मसीह में भी उसको ख़ास अहमियत हासिल थी। नाज़रीन, याद रहे कि हलब एक तारीख़ी शहर हुआ करता था, दुनिया के खूबसूरत और जदीद शहरों की फहरिस्त में शुमार होता था। BBC ने ऐसे तो नहीं कहा था कि हलब दुनिया का सबसे खूबसूरत और दिलकश शहर है। हलब में अपने क़याम के दौरान इब्न बतूता ने भी अपने एक सफ़रनामे में इस शहर को एक शानदार शहर करार दिया था। लेकिन इससे बढ़कर हलब के खंडरात गवाही देते नज़र आते हैं कि मलबे के ढेर माजी का खूबसूरत और जदीद तरीन शहर हुआ करता था। ये शहर अपने तारीख़ी मकामात और कदीम बाज़ारों के साथ साथ तेज़ी से फैलते जदीद शहरी मकामात का भी इम्तजाज था। एक तरफ मगरबी ममालिक की कंपनियों ने यहाँ अपने आउटलेट्स कायम कर रखे थे, तो दूसरी तरफ उमैया मस्जिद, जिसे यूनेस्को ने मुस्लिम दुनिया की चंद खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक करार दे रखा था और जैसी अनगिनत तारीख़ी इमारत मलबे का ढेर बन चुकी हैं। लेकिन नाज़रीन, असल सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ। आइए इस सवाल की तह तक पहुँचने के लिए हलब शहर की तारीख़ पर एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन, एक रिवायत के मुताबिक हलब शहर को हलब इब्राहिम भी कहते हैं। दरअसल अरबी में हलब दूध को कहते हैं और ये शहर जिस जगह वाक़ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यहीं रहते थे। वो चूँकि हर आने जाने वाले को अपनी पालतू बकरियों का दूध फ़ी सबीलिल्लाह पिलाया करते थे, इस बात की शोहरत इस कदर हुई कि लोग जोक दर जोक आते और पूछते कि हलब इब्राहिम कहाँ तकसीम होता है। चुनांचे इसी मुनासबत से इस जगह का नाम हलब इब्राहिम की शोहरत इख्तियार कर गया था, जबकि हलब को मगरिब में एलेपो और तुर्की में हलब कहते हैं। रिवायत में आता है कि 4000 साल पहले हलाबू नामी शहर की मिट्टी की तख्तियाँ मिली थीं, जो दरअसल इसी शहर की थीं, जिसका नाम बाद में तब्दील होकर हलब की शोहरत इख्तियार कर गया। इस शहर के बारे में अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि हलब कब आबाद हुआ, लेकिन तारीख़ इस बारे मुकम्मल खामोश है, जबकि तारीख़ दानों की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि हलब का शुमार उन चंद कदीम तरीन शहरों में होता है जो मुसलसल आबाद चले आ रहे हैं। बगदाद, जो बज़ाते खुद एक तिजारती मरकज़ था
उसके काफिले यहाँ से होके जाते थे। नाज़रीन, तारीख की किताबों में 1000 कबल मसीह में भी इस शहर की अहमियत का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक बाज़ंतीनी अहद में इसको खूब तरक्की मिली। नाज़रीन, इस शहर ने भी क्या किस्मत पाई है। 10वीं सदी में बाज़ंतीनियों ने इस पर कब्ज़ा जमा लिया। 11वीं सदी में शहर बेमिसाल सल्जोक तुर्कों के कब्ज़े में आ गया। सन 1124 में सलीबियों ने इसे अपने ज़ेर तसल्लुत कर लिया, जबकि 1183 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इसे फतह करके सही मानों में शहर बेमिसाल बना दिया। फिर 1260 में इस शहर पर हलाकू खान काबिज हो बैठा और 1348 में ताउन की वबा ने इस शहर को वीरान कर दिया। अभी ये शहर ताउन की बर्बादी से संभला भी न था कि सन 1401 में अमीर तैमूर ने इस पर चढ़ाई करके इसकी ईंट से ईंट बजा दी। 1517 में इस शहर की किस्मत एक मरतबा फिर उस्मानी तुर्कों के हाथ आ गई। उसके बाद कुछ अरसे के लिए मज़र भी इस शहर पर काबिज रहा। तुर्कों ने इस शहर की तामीर व तरक्की में कोई कसर न उठा रखी थी और 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी में हलब तुर्क सल्तनत का तीसरा बड़ा शहर था। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि शहर की बर्बादी का आगाज़ फरवरी 2012 से शुरू होता है, जब रॉकेटों ने मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस हेडक्वार्टर्स पर गोला बारूद की बारिश शुरू कर दी थी, जिससे आन ही आन में 28 अफराद लुक्म अजल बना दिए गए। उसके बाद हुकूमत और बागियों के दरमियान झड़पों में इजाफा होता चला गया और शहर रफ्ता रफ्ता खंडरात में बदलता चला गया, जिससे ना तो शहरी और तिजारती इमारतें महफूज थीं और ना तारीखी मजहबी इमारत। नाज़रीन, आज इस शहर की हालत ये हो गई है कि शहर खंडर बन चुका है। शाम में जंग के आगाज़ से कबल इस शहर की आबादी 20 लाख से कुछ ऊपर ही थी, मगर अब ये चंद लाख नफूस ही बाकी रह गए। ज़माना कदीम में शहर एक बड़े तिजारती मरकज़ और अहम तिजारती गुज़रगाह की हैसियत से जाना जाता था। हलब की बर्बादी का अलमिया यह है कि बागी नामी जंगजू, जिनके बारे आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये एक गिरोह है या एक से ज़्यादा, और ये गिरोह किन किन कौमों पर मुश्तमिल है और कहाँ से आए, बस पता है तो सिर्फ इतना कि ये सब हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं और हर कीमत पर हुकूमत को हटाना चाहते हैं। इस पर एक खलीजी अखबार ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है कि अगर ये महज शामी अवाम का मामला होता तो इसमें तशवीश की कोई बात न थी कि शामी अवाम का अपना मामला है कि वो किसे हुकूमत में देखना चाहते हैं, मगर अलमिया यह है कि शामी अवाम अगर नज़र आते हैं तो सिर्फ मुतासरीन की शक्ल में। हैरत है कि दुनिया की कौन सी ताकत है जो यहाँ पर मौजूद नहीं, और इससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि पूरी दुनिया में उनसे पूछने वाला कोई नहीं कि भाई उनका यहाँ क्या काम है। नाज़रीन, अगर तारीख़ के सफ़हात में झांकें और इबरत के तौर पर इसका मुताला करें तो आपको तारीख़ में मरदूद और काबिल नफ़रत किरदारों का नाम और हदूद दरबा बहुत कम मिलेगा, लेकिन उनकी गद्दारी, धोखे और किरदार की ज़िल्लत की कहानियाँ बहुत तफसील से मिलेंगी। उम्मत मुसलमा की तारीख़ में काबिल सताइश और काबिल नफ़रत दोनों किरदारों का तज़करा है, जैसा कि मार्का करबला में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम हर किसी की ज़ुबान पर हक़ व सदाकत की अलामत के तौर पर ज़िंदा है, और उनके मुकाबिल यजीद ने भी 1400 साल नफ़रतें समेटी हैं। ऐसे तमाम किरदार जो करबला में मुकाबले पर आए, सबके तज़करे मौजूद हैं और शहीदान करबला का ज़िक्र भी अक़ीदत व एहतराम से लिया जाता है। लेकिन तारीख़ किस कदर खामोश है कूफा के उन हज़ारों इंसानों के बारे में जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खतूत लिखे और कहा कि आएँ, आप हमारे इमाम हैं, तशरीफ़ लाएँ और मसनद इमामत संभालें। उन्हीं के सामने मज़लूम मुस्लिम बिन अकील और उनके बेटों को शहीद किया गया। क्या ये हज़ारों कूफ़ी छोटे मुजरिम हैं? हरगिज़ नहीं। ये तो वो बदतरीन और तारीख़ के नफ़रत ज़दा किरदार हैं जो वाक़या करबला का असल सबब बने। वो लोग जिनका नाम लेकर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार पुकारते रहे और याद दिलाते रहे कि क्या तुमने मुझे ख़त लिखकर नहीं बुलाया था। साना करबला के बाद खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इबादत और रियाज़त और गिरयाज़ारी में गुजार दी। उनकी दुआओं का मजमुआ मिल्लत इस्लामिया का वो असासा है जिसकी कोई नज़ीर नहीं। उम्मत ने उन्हें ज़ैनुल आबिदीन यानी परहेज़गारों की जीनत करार दिया। अपने दौर के हालात के बारे में फरमाते हैं, हमारे ज़माने के लोग 6 किस्म के हैं: शेर, भेड़िया, लूमड़, कुत्ता, खंजीर और बकरी। शेर वो बादशाह के जिसे चाहता है उसे काबू कर लेता है। भेड़िए ताजिर हैं
جب چیز خریدتے ہیں تو اس کی برائی کرتے ہیں اور جب فروخت کرتے ہیں تو اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ لومڑ وہ ہیں جو دین کے نام پر روٹی کھاتے ہیں اور اس کو شریعت کا نام دیتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ کتے وہ ہیں جو بد زبان ہیں اور کتے کی طرح لوگوں کو زبان سے کاٹتے ہیں اور لوگ ان کے شر کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ خنزیر وہ ہیں جو ہیجڑے ہیں یا ان سے مشابہ، ان کو بدی کی دعوت دی جائے تو وہ قبول کرتے ہیں۔ بکری سے مراد مومن ہیں جن کے بال نوچے جاتے ہیں، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے اور ان کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں۔ بھلا شیر، بھیڑیے، لومڑ، کتے اور خنزیر کے درمیان رہ کر بکری کیا کر سکتی ہے؟ لیکن اسی ماحول کے پروردہ زین العابدین کے فرزند حضرت زید بن علی نے حق و صداقت کے لیے میدان میں اترنے کا ارادہ کیا۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ سے کوفہ آئے، جہاں نان کا معتمد خاص منصور بن معتمر بالکل ویسے ہی موجود تھا جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل موجود تھے۔ کوفے سے 40,000 کے قریب لوگوں نے حضور بن معتمر کے ہاتھ پر حضرت زید بن علی کے لیے بیعت کی تھی۔ اس کیفیت کے بعد کتنے اہل ایمان تھے جنہیں امید بن چلی تھی کہ اب حق کا بول بالا ہو جائے گا۔ نند اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیتے ہوئے کہا تھا، خروجہ بظاہی خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر۔ زید کا اس وقت کھڑے ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر میں تشریف آوری کے مشابہ ہے۔ کوفہ کے 40,000 لوگ عین اس وقت ساتھ چھوڑ گئے کہ جب آپ میدان میں نکلے۔ بہانہ حیران کن تھا۔ حضرت زید بن علی سے پوچھا، تمہارا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت زید نے جواب دیا، میں نے اپنے گھرانے میں خیر کے سوا ان کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ 40,000 ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے اور حضرت زید بن علی کے ساتھ اتنے ہی لوگ میدان میں نکلے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر میں تھے، یعنی 313۔ کیا یہ کوفہ کے 40,000 لوگ کم مجرم ہیں جنہوں نے زید بن علی کو بلایا، بیعت کی اور پھر ساتھ چھوڑ گئے، اور زید اپنے ساتھیوں سمیت شہید کر دیے گئے؟ لیکن تاریخ میں ان غداران امت کے نام نہیں ملتے، البتہ ان کے جرم کی داستان کھول کھول کر بیان کی گئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ سقوط بغداد وہ سانحہ ہے جو امت مسلمہ کی تاریخ میں خون سے لکھا ہوا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بغداد کس طرح تاتاریوں کے ہاتھوں تاراج ہوا، یہ بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن شاید ہی لوگوں کو یاد ہو کہ ہلاکو کو بغداد پر حملے کی دعوت عباسی خلیفہ کے وزیر ابن القمی نے دی تھی، بلکہ اسے آمادہ کرنے کے لیے تمام جاسوسی کی اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے مدد بھی فراہم کی۔ ابن القمی اس سازش پر تھا کہ تاتاری ملت اسلامیہ کو روند ڈالیں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی فتح حاصل کرتا ہوا تاتاریوں کا لشکر حلب کے شہر کو روندتا ہوا فلسطین پہنچا تو مصر کے ایوبی سلاطین کے نائبین مملوک ان کے مقابل آ گئے اور تاتاری لشکر کو ذلت آمیز شکست سے ہمکنار کیا۔ تاریخ کو ہلاکو بھی یاد ہے اور عباسی خلیفہ بھی، لیکن ابن القمی کا ذکر مختصر ہے اور اس کے غدار ساتھیوں کے تو کوئی نام تک نہیں جانتا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ تاریخ ظالم کو نفرت کے طور پر زندہ رکھتی ہے اور مظلوم کو عزت و توقیر کے ساتھ، لیکن غداروں کا بھی معمولی سا تذکرہ کر کے گزر جاتی ہے۔ سقوط بغداد کے بعد سقوط حلب بہت بڑا المیہ ہے۔ یوں تو بغداد کا دوسری بار سقوط امریکیوں کے ہاتھوں ہو چکا، لیکن چونکہ صدام حسین کو ایک طویل عرصے سے ظالم و جابر مشہور کر دیا گیا تھا، اس لیے سقوط بغداد پر اس قدر آنسو نہ بہائے گئے جس قدر حلب کے سقوط پر بہائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عرب دنیا کے جن عامروں اور جابروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان میں صدام حسین کے ساتھ شام کے حافظ الاسد اور اس کے بیٹے بشار الاسد کا بھی نام آتا ہے۔ گزشتہ 40 سال سے شام کی عوام ظلم کی چکی میں پس رہی تھے۔ عرب دنیا میں انقلاب کی لہر اٹھی تو شام بھی جاگا، لیکن شام پر حکمران بشار الاسد کی حمایت میں ایران اور حزب اللہ کود پڑے۔ 4 لاکھ شہید کر دیے گئے، 30 لاکھ مہاجر بنا دیے گئے، لیکن حلب پر فتح کا نشان دور دور تک نہ تھا۔ حلب میں لوگ 4 سال سے خوف کے سائے میں تھے، پھر بھی بشار کی فوج ان تک نہ پہنچ پائی تھی۔ آخر وہی ہوا، تاتاریوں کی طرح روس کو حملے کی دعوت دی گئی کہ وہ حلب کو تاراج کر دے۔ ناظرین، اللہ کا کس قدر احسان ہے ان مظلوم شہدائے حلب پر کہ انہیں موت سے پہلے اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ ان کے مارنے والے، ان پر بم برسانے والے، ان کا شہر تباہ کرنے والے اصل میں روس کے بمبار طیارے اور افواج تھیں۔ وہ روسی جو گزشتہ 75 سال تک ملحد رہے اور اب عیسائی یا نصارہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ اس امت کے غداروں نے بھی دیا
اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے لیے راستہ دیا اور ساتھ دیا۔ ناظرین، تاریخ فاتح روس کو بھی زندہ رکھے گی اور مظلوم حلب کے شہریوں کو بھی۔ شاید بشار الاسد بھی اپنے ظلم کی وجہ سے زندہ رہ جائے، لیکن وہ جو روس کو وہاں قتل و غارت کے لیے بلا کر لائے، ان کا نام شاید تاریخ پہ ویسے ہی بلا دے جیسے کوفہ کے غداروں کو بلا دیا گیا، لیکن ان کی غداری کو یاد رکھا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حلب سمیت شام بھر میں جاری لڑائی میں اب اتنے زیادہ فریق شامل ہو چکے ہیں کہ تعین کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اسد حکومت اور باغیوں کے درمیان جھڑپوں سے شدت پسند اسلامی تنظیمیں داعش اور القاعدہ بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سبھی کے لیے حلب کی حیثیت کلیدی ہے، اور اسی کلیدی حیثیت کی حلب کو جان لیوا قیمت بھی چکانا پڑ رہی ہے۔ ناظرین، اگر ماضی قریب کی بات کی جائے تو چند سال قبل استانا میں ہونے والے مذاکرات میں شام میں جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ مشرق وسطیٰ کی جدید تاریخ میں ہونے والی سب سے اہم کانفرنس تھی، جس میں امریکہ کی عدم موجودگی واضح طور دیکھی جا سکتی ہے۔ بشار الاسد کے مخالف دھڑے میں سے صرف ایک ہی ملک ترکی موجود تھا، جس نے گزشتہ گرمیوں میں اس وقت اپنی حکمت عملی بدلنا شروع کی جب شام کے حزب مخالف کے کمزور ہونے کے عمل کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کانفرنس میں موجود دیگر طاقتوں میں ایران، روس اور شام جیسے ممالک شامل تھے، جنہیں مغربی میڈیا میں سخت بدنام کیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود بھی جب کانفرنس میں معاہدے کو پیش کیا گیا تو جان کیری کو اس کی حمایت کرنا پڑی۔ عالمی معاملات میں امریکی پالیسیوں کو نافذ کروانے والے ادارے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے بھی معاہدے کو متفقہ طور پر قبول کر لیا، جبکہ کچھ ہفتے پہلے ہی اس ادارے میں موجود امریکی سفیر سمنتھا پاورز نے روس کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ حلب پر دوبارہ قابض ہوتے ہی اسد حکومت نے شام میں موجود اسٹریٹجک اور اہم معاشی مقامات پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، جن میں بحیرہ روم کا ساحل، لبنان کی سرحد، جنوب میں واقع درعا نامی قصبہ اور اس کے علاوہ دمشق، حلب، حمص اور حما جیسے 4 اہم شہر شامل ہیں۔ نام نہاد فائدہ مند شام پر منحصر علاقے جو تمام اہم معاشی اداروں اور 70% آبادی کے گڑھ پر مشتمل ہیں، اب مکمل طور پر شکست خوردہ اور تھکے ہارے باغیوں کی دسترس سے دور ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسد حکومت کو گرانے کا خیال اب ناقابل حصول خواب بن چکا ہے اور اسلامی باغیوں کے لیے حلب کی شکست تباہی کی مترادف ہے۔ آخری اہم شہری علاقے سے ہاتھ دھو بیٹھنے اور گزشتہ سال سے کوئی کامیابی نہ مل سکنے کی وجہ سے زیادہ تر جہادی گروہوں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 1.5 سالوں میں مصالحت اور جنگ بندی کے 1100 معاہدے ہوئے ہیں۔ ہزاروں جہادی اور ان کے خاندانوں نے اسد کے حامیوں کے آگے ہتھیار پھینک دیے، جس سے اہم علاقوں پر حکومت کی رٹ مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ روایت کے مطابق مزید 25,000 حامی دستوں کی تعیناتی کی صورت میں جنہیں حلب شہر کے معاملات سے آزاد کر دیا جائے گا، ان کی موجودگی میں جہادیوں کو آنے والے وقتوں میں حکومت کے خلاف کوئی عسکری کامیابی ملنے کے امکانات مخدوش ہوتے جا رہے ہیں۔ پسماندہ دیہی علاقوں کے کناروں تک محدود ہو جانے کی وجہ سے اب ان جہادیوں کے مغربی، ترکی اور خلیجی آقاؤں کی ان میں دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے، جو داعش کو اسد حکومت کے خلاف مالی اور عسکری امداد فراہم کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے پہلے ہی کئی بحرانات پیدا ہو چکے ہیں، جن میں سب سے اہم احرار الشام میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ ہے، جس نے اپنے قریبی اتحادی اور القاعدہ سے منسلک جبہت فتح الشام کے ساتھ مل جہادیوں کے 2 بڑے گروہ تشکیل دیے تھے۔ دسمبر میں یہ گروہ اس وقت ٹوٹ کر تقریباً ٹوٹ گیا جب ترکی نے احرار الشام کے جبہت فتح شام کے ساتھ اتحاد کی اپنی سابقہ حمایت واپس کھینچ لی اور اس پر شمالی شام میں ترکی کی جانب سے شروع کیے جانے والے آپریشن کا حصہ بننے کے لیے دباؤ ڈالا۔ در حقیقت ترکی کی اسی طرح کی ایک چال نے موسم خزاں میں حلب میں موجود باغیوں کو اسد کی حامی افواج کے ہاتھوں محصور ہونے اور شکست کھانے سے قبل شدید کمزور کیا تھا۔ جہادیوں کو بنیادی عسکری اور معاشی تعاون فراہم کرنے والا مرکز ترکی اب منظر نامے پر اپنی شکست محسوس کرتے ہوئے عسکریت پسندی سے ہاتھ کھینچ رہا ہے، اور اس وجہ سے جہادی اور ان کے دیگر حامی ممالک امریکہ، سعودی عرب اور خلیجی ریاستیں شدید ہیجان کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے بڑھ کر حلب کا دوبارہ بشار کے قبضے میں چلے جانا ان ممالک اور شام میں ان کی سامراجی مفادات کے لیے شدید تضحیک کا باعث ہے۔ 6 سال اور سینکڑوں بلین ڈالر جھونکنے کے بعد بھی امریکہ
کرۂ ارض پر موجود سب سے بڑی عسکری قوت اور خطے کی دو بڑی امیر ترین اور سب سے طاقتور قوتوں کی جانب سے شروع کی ہوئی عسکریت پسندی اپنا ایک بھی ہدف حاصل نہیں کر سکی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اسد کے حامی فوجی دستے اس وقت حلب میں پیش قدمی کر رہے تھے جس وقت امریکی فوجی دستے واقعتاً اس سڑک سے محض چند میل کے ہی فاصلے پر موجود تھے اور لڑاکا تیاری اس علاقے پر حملہ کرنے کے لیے فضا میں موجود تھے۔ روس کی فضائی قوت اور میزائل شیلڈ کے سامنے یہ سپر پاور کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ مہم کے آخر میں روس کے خلاف ہونے والا سارا شور شرابہ اچانک خاموشی میں بدل گیا اور ولادیمیر پیوٹن سے ملنے کے لیے خلیجی شہزادوں اور مغربی سفارتکاروں کی لمبی قطار لگ گئی۔ ناظرین، یاد رکھیں، امریکہ کی ایسی عوامی تضحیک ایک نایاب چیز ہے جو عالمی تعلقات میں ایک اہم موڑ کی غمازی کرتی ہے۔ جب سے روس نے شام کی خانہ جنگی میں مداخلت کرنا شروع کی ہے، تب سے لے کر پیوٹن 3 بار امریکہ کو مشترکہ کارروائی، امن مذاکرات اور شام میں پاور شیئرنگ ڈیل کی دعوت دے چکا ہے۔ پہلی مرتبہ شام میں اپنی مداخلت کا بالکل آغاز میں، دوسری مرتبہ مارچ 2016 میں اور پھر تیسری مرتبہ ستمبر میں جب حلب پر قبضہ مکمل ہو گیا۔ لیکن امریکہ نے اپنی سامراجی زوم اور اپنے خلیجی اتحادیوں کے اکسانے پر ہر معاہدے کو سبوتاژ کیا۔ حتیٰ کہ سقوط حلب کے بعد بھی ایک امریکی سرکاری اہلکار نے رائٹرز کو بیان دیتے ہوئے نخوت سے کہا کہ یہ ملک جس کی معیشت بنیادی طور اسپین کے حجم کے برابر ہے، یعنی کہ روس اکڑ رہا ہے اور یوں ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے وہ جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ترک یا روس ہمارے بغیر سیاسی مذاکرات کر سکتے ہیں، لیکن ناظرین، انہوں نے ایسا کیا اور وہ ایسا کرتے رہیں گے۔ شام کے اندر امریکہ اب روس کے رحم و کرم پر ہے۔ اس کے علاوہ اب امریکی حکمران طبقے کے پاس کیا رستہ ہے؟ روس کی مداخلت سے پہلے بھی اوباما انتظامیہ شام پر بمباری کرنے کا ووٹ تک پاس نہیں کروا سکتی تھی۔ آج کسی قسم کی شدت امریکہ کو روس کے مقابل لا کھڑا کرے گی، جو دنیا کی دوسری بڑی عسکری طاقت ہے۔ اس طرح کی کسی بھی صورتحال میں روس کے ساتھ ساتھ شامی اور ایرانی افواج کی جانب سے ملنے والی مزاحمت امریکہ کے لیے دوبارہ عراق اور افغانستان جیسے حالات پیدا کر سکتی ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ امریکی عوام جنگ اور مہنگے عالمی کھلواڑوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ معاشی بحران، گرتا ہوا معیار زندگی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف بڑے پیمانے پر پھیلتا غم و غصہ کسی بھی بڑی جنگ کو طبقاتی جد و جہد کے پھوٹنے کا نقطہ آغاز بنا دے گی۔ اس گہری ہوتی سماجی تقسیم نے پہلے ہی حکمران طبقے میں دراڑیں اور ایک گہرے سیاسی و ادارہ جاتی بحران کو جنم دیا ہے۔ لیکن شام کے معاملے پر امریکہ کی حدود و قیود واضح ہو کر سامنے آ گئی تھیں۔ شام میں مداخلت کی جزوی وجہ اپنے اتحادیوں کو خطے میں خوش کرنا اور ایران کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کے پیش نظر ان کا خوف تھا، لیکن یہ کارروائی فوری طور پر کنٹرول سے باہر ہو گئی اور اس سے داعش کا وجود عمل میں آیا۔ براہ راست مداخلت کی صلاحیت نہ ہونے کے باعث داعش کے خلاف جنگ میں انہیں حزب اللہ اور ایران جیسی طاقتوں پر انحصار کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ اور عراق میں شام میں شروع کیے گئے کھلواڑ کو منطقی انجام تک پہنچانے میں عدم دلچسپی نے امریکہ کی روایتی اتحادیوں کو اس سے مزید بیزار کر دیا، جنہوں نے اسد کے خلاف مہم میں کافی کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اور زیادہ اہم یہ کہ ان کا ایران سے شدید مقابلہ جاری تھا۔ یہ امریکی اتحادی قوتوں اور حتیٰ کہ خود امریکی اسٹیبلشمنٹ میں بڑی شدید دراڑیں پڑنے کا باعث بنا۔ ایک طرف تو پینٹاگون اور ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی داعش کے خلاف مہم کر رہے تھے، دوسری طرف سعودی عرب اور CIA مختلف جہادی گروہوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ جزوی طور پر سعودی عرب کی بیزاری کو دور کرنے کے لیے، جسے امریکہ کا ایران کی حمایت کرنا کسی طور نہیں بھا رہا تھا، اس کے باوجود بھی پینٹاگون نے اپنا وزن کرد YPJ کے پلڑے میں ڈالا، جو شام میں سب سے بہترین لڑاکا قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ اس سے بہرحال ترک حکومت نالاں ہو گئی، جو YPG کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتی اور جسے اپنے جنوبی سرحد پر ابھرتی ہوئی کرد ریاست سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ علاقائی تنازع پر 3 مخالف دھڑوں اور آپس میں برسر پیکار قوتوں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے 2 اہم اتحادیوں کو بھی نالاں کر دیا تھا۔ خود اپنے ہی تضادات کی دلدل میں پھنس جانے کی وجہ سے امریکہ مفلوج ہو کر کچھ بھی کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ اس سے پیدا ہونے والے خلا میں روس نے اپنے قدم رکھے اور زمین پر طاقتوں کے توازن کو فیصلہ کن انداز میں تبدیل کر دیا۔ البتہ ناظرین، امریکہ کو شام میں سخت دھچکا لگا، مگر در حقیقت یہ
سعودی عرب ہے جسے اس کھیل میں شہ مات ہوئی ہے۔ اس وقت جب ترکی اپنے حمایت یافتہ گروہوں کو حلب شہر اور ادلب سے نکال رہا تھا، ایسے میں سعودی اور قطری حمایت یافتہ گروہ بشار کی افواج کی یلغار کا نشانہ بننے کے لیے باقی بچے تھے۔ ان کا شمار اب شام میں موجود سب سے کمزور قوتوں میں ہوتا ہے۔ یہ عالمی معاملات میں سعودی عرب کی عمومی کمزوری کا اظہار ہے۔ عراق اور شام میں موجود اس کی پراکسیاں پسپائی کا شکار ہیں۔ مصر کی حکومت پر اس کا اثر رسوخ ماند پڑتا جا رہا ہے۔ اردن نے بہت پہلے یمن اور شام کے حوالے سے سعودی منصوبوں سے پیٹھ پھیر لی تھی۔ سعودی عرب اب ایک ایسی جنگ پر پیسے بہا رہا ہے جسے وہ ہار چکا ہے، یہاں تک کہ اس کے نزدیک ترین اتحادی بھی سعودی عرب کو خطے میں اپنے ایک اثاثے کی بجائے بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عراق میں موصل شہر کا کنٹرول واپس لینے کے وقت ایک فریق کے طور پر سعودی عرب کا نام تک نہیں لیا گیا تھا، جبکہ ترکی اور ایران آپریشن کے لیے ہونے والے مذاکرات اور تیاریوں میں پوری طرح مداخلت کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شام کی خانہ جنگی اور سقوط حلب نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے جس کا مغربی طاقتوں کو کچھ عرصے سے اندازہ تھا کہ اب خطے میں سعودی عرب کو ایک قابل بھروسہ اتحادی کے طور استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مستحکم کرنے والی قوت تو درکنار، بلکہ اس کے برخلاف سعودی عرب نے یمن اور شام میں داعش اور القاعدہ کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور معاملات کو مزید بگاڑتے ہوئے وہ اپنے کسی بھی ہدف کے حصول میں ناکام ہوا ہے۔ ناظرین، اہم علاقائی قوت کے طور پر سعودی سلطنت کا اثر و رسوخ تنزلی کا شکار ہو کر کنارے لگتا جا رہا ہے۔ یہ سعودی حکومت کے گہرے بحران کی غمازی کرتا ہے۔ مختلف سمتوں میں کھینچی مخالف مذہبی، قبائلی اور طبقاتی قوتوں نے خاندانی آل سعود کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ دہائیوں تک تیل کے بلند قیمتوں اور امریکہ کے ساتھ خاص تعلقات کی بدولت، جس کے لیے سعودی تیل کی اسٹریٹجک اہمیت تھی، یہ استحکام قائم رکھے ہوئے تھا، لیکن سرمایہ داروں کے بحران کا مطلب تیل کی قیمتوں میں گراوٹ تھا، اور امریکہ اب خود تیل پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ کہتے ہیں کہ بحران اس کے اندرونی تضادات کو شدید کرتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آنے والے وقتوں میں اس کا اپنا وجود غیر یقینی کا شکار ہو گیا۔ جیسے جیسے سعودی سلطنت ٹوٹ کر بکھر رہی ہے، ایران کے ساتھ ساتھ ترکی اس خلا کو پُر کرنے اور خود کو خطے کی اہم طاقت بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ تضاد خطے کے تعلقات میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ناظرین، دوسری جانب سلطنت عثمانیہ کو سرمایہ دارانہ بنیادوں پر زندہ کرنے کا خیال دل میں بس آئے۔ اردگان حکومت ایک لمبے عرصے سے مشرق وسطیٰ پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوششوں میں یہ اناطولیہ کی برجوازی کی نمائندگی کرتا ہے، جو کہ ہمیشہ سے کمالیوں کی مغرب پرست اور عمومی طور پر علیحدگی پسند خارجہ پالیسی کے خلاف تھی، جس سے محض ترکی کی مغرب پرست کمالیہ برجوازی کو ہی فائدہ پہنچا۔ تاریخی طور پر عثمانیت پرستی کو اپنے آخری حامی اناطولیہ میں میسر آئے، خاص کر وہاں موجود اسلامی تحریکوں میں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ اردگان کی شام اور عراق میں مداخلت، جس کی کمالمی فوج نے مخالفت کی تھی، اپنی سامراجی خارجہ پالیسیوں کی جانب ایک قدم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سنی دنیا پر حاکمیت میں سعودی عرب سے مقابلہ کرنے کی کاوش تھی۔ شام میں مداخلت کرنے کے فیصلے کی خود فوج کے اندر سے شدید مخالفت کی گئی، جو ترک فوجی دستوں کو شام بھیجنے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ تاہم شام کی مہم جو یسد حکومت کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ روجاوا میں کرد قومی تحریک کے ابھار کا بھی باعث بنی، اور جس کے نتیجے میں ترکی میں ابھرتی طبقاتی جنگ کو کرد تحریک میں بنیادیں ملیں۔ ترک پارلیمنٹ میں کرد اکثریتی پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی شمولیت نے طاقت کے توازن کو بدلتے ہوئے اردگان کی اکثریت کو کم کر دیا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ کمالیوں کی جانب آنے والی سیاسی مخالفت کو کمزور کرنے کے بعد اب کرد قومی سوال اردگان کی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ایچ ڈی پی میں طبقاتی جد و جہد کا نقطہ آغاز بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ صرف یہی نہیں، شام کے اندر ایک آزاد کرد اکائی کے ابھرنے سے مستقبل میں کرد آزادی کے امکانات روشن ہو گئے۔ اسی لیے شام میں موجود کرد قومی سوال اب خود ترک بورژوازی کے وجود کے لیے مسئلہ بن چکا ہے۔ امریکہ کی جھولتی حمایت کرد وائی پی جی کے پلڑے میں گرنے سے معاملات مزید گھمبیر ہو گئے۔ مزید برآں شام میں روس کی مداخلت اسلامی اپوزیشن اور اردگان کے لیے ایک شدید دھچکا تھا۔ ناظرین، تاریخی روایت کے مطابق خود کو منوانے کی کوشش میں اکتوبر 2015 میں ترکی نے روس کا اختیارہ مار گرایا، لیکن اس سے معاملات مزید بگڑ گئے۔ پیوٹن نے اس کے جواب میں اہم ترک گروہوں کا صفایا کر ڈالا اور ملک پر سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ البتہ مغربی حمایت کی غیر موجودگی سے ناخوش ہو کر
اردگان نے یو ٹرن لیا اور روس سے سمجھوتا کر لیا۔ امریکہ سے بڑھتے ہوئے فاصلوں کے عمل کو جولائی میں ہونے والی فوجی بغاوت نے شدید تر کر دیا۔ یہ بات اب بڑے پیمانے پر تسلیم کی جا رہی ہے کہ روس اور ایران نے اردگان کو بغاوت کے بارے میں پیشگی آگاہ کر دیا تھا، جبکہ مغربی طاقتوں نے بغاوت کی ناکامی کی حتمی خبریں آنے تک مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی۔ نتیجتاً ہونے والی فوج کی تطہیر سے تناؤ میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ افسروں کی سفارت کا امریکہ اور نیٹو سے قریبی تعلق تھا۔ روایت بتاتی ہیں صورتحال میں پیوٹن ترکی کو شام میں جگہ دیتے ہوئے ضرورت سے زیادہ خوش تھا۔ روس کے لیے نیٹو کے اہم ترین ممبر ترکی کو اپنی جانب جھکانا اپنے اندر ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ پیوٹن، اسد اور ایرانیوں کے لیے ایک ایسا سودا کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ جو کردوں کو نکال باہر کرے۔ لگ بھگ مکمل پسپائی کا شکار ہونے کے بعد روس نے، جو شام کے فضائی علاقے پر اپنا مؤثر کنٹرول رکھتا ہے، ترکی کو نہ صرف شام میں دوبارہ داخل ہونے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تحفظ فرات آپریشن میں شمالی حلب کے دیہی حصے میں ایک بڑے علاقے پر قبضے کی بھی اجازت دی۔ ستمبر میں حلب کے محاصرے سے قبل ترک پراکسیوں کو شہر چھوڑ کر آپریشن میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی۔ یہی گروہ بندی دسمبر میں داعش کے گروہوں کو ہونے والی شکست کا سیاسی موجب بنی۔ اسی سے ترکی اس قابل ہوا کہ وہ شام میں اپنے نئے ہدف روجاوا کو شکست دینے کے حصول میں آگے بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کے احیاء کے اپنے خواب کو بھی زندہ رکھ سکے۔ ناظرین، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ترکی اب روس کا اتحادی بن چکا ہے، لیکن اپنا جھکاؤ روس کی جانب رکھ کر یہ امریکہ اور یورپی یونین سے زیادہ رعایتیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سب سے اہم اردگان چاہتا ہے کہ امریکہ کردوں سے دستبردار ہو جائے۔ جہاں تک روجاوا کی بات ہے کہ داعش کے غلبے سے قبل شام میں ہونے والے انقلاب میں اسد حکومت شمال مشرق میں واقع بڑے علاقوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس خلا کی کیفیت میں ڈیموکریٹک یونین پارٹی علاقے میں ایک مؤثر قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی، جو کہ کردش ورکرز پارٹی اور اس کے مسلح ونگ پیپلز پروٹیکشن یونٹ سے منسلک تھی۔ انقلاب کے فرقہ وارانہ خانہ جنگی کی صورت میں پسپائی اختیار کر جانے کے بعد وائی پی جی 50,000 جنگجوؤں کے ساتھ ایک طاقتور عسکری قوت بن گئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ کرد تحریک نے حکمرانوں کے لیے اپنے مقبول جمہوری اوزار ایجاد کیے، جو کہ واضح طور پر غیر فرقہ وارانہ بنیادوں پر مشتمل تھے۔ روجاوا جیسے کہ علاقہ جانا جاتا ہے، ایک حقیقی خود مختار اکائی بن گیا، اور اس کی افواج جو کہ اپنے وطن کے لیے نبرد آزما ہیں، بہت مؤثر ثابت ہوئی۔ جو کہ امریکہ اپنی زمینی فوج بھیجنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے اس نے کرد تحریک کو اسد مخالف، داعش مخالف اور غیر ایرانی قوت کے متبادل کے طور پر دیکھا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ ترکی داعش کے لیے اپنی سرحد بند کرنے سے انکار کر دیا ہے، امریکہ نے کرد فوجوں کی ترکی کی سرحد کے ساتھ پیش قدمی کی حمایت کی۔ ترک فوج کا شام میں داخل ہونا ان تمام حاصلات کو پلٹانے اور کردوں کے زیر کنٹرول علاقے کو ملیا میٹ کرنے کی ایک کاوش تھی۔ اپنی سبھی پراکسیوں کی ناکامی کے بعد امریکہ کے پاس کردوں پر آسرا کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن ناظرین، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ امریکہ کرد تحریک کی حمایت جاری رکھے گا۔ در حقیقت امریکہ کے لیے ترکی کو اتحادی رکھنا، خواہ وہ کتنا ہی کمزور ہے، کرد جدوجہد کی حمایت کرنے سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ در حقیقت PKK کو امریکہ ابھی بھی ایک دہشت گرد تنظیم ہی گردانتا ہے۔ یاد رہے کہ 1998 میں تحریک کے رہنما عبداللہ اوکلان کی ترکی کو حوالگی میں CIA نے بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ کے نزدیک روجاوا ایک بنجر زمین ہے، جہاں سوائے داعش سے لڑنے کے اور کوئی معاشی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری جانب ترکی نیٹو کا ممبر ہے، جس کے کئی اہم فوجی اڈے اور جہاں امریکی نیوکلیئر میزائل بھی نصب ہیں۔ ناظرین، اپنے مقاصد کے تحفظ کے لیے کرد تحریک امریکی سامراج پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ جیسے جیسے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، امریکہ محض تحریک کو بیچنے کے لیے درست وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ عراقی یا ایرانی حکومت پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے، جو اس کے عراق میں پیپلز موبلائزیشن یونٹ میں شمولیت چاہتے ہیں۔ اس وقت ایرانی، ترکی اور ان کے کرد گماشتے مسعود برزانی کے خلاف PKK پر انحصار کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ جب سودا ہو گیا تو وہ کردوں کو چھوڑنے میں کوئی خلش محسوس نہیں کریں گے، جنہیں وہ خود ایران کے لیے بھی خطرہ سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ مارکسسٹوں نے ہمیشہ کہا کہ کرد بڑی طاقتوں کے آپسی تعلق میں ایک معمولی سی وقتی تبدیلی کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ انہیں کردوں کی آزادی یا خود مختاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو ان کے سرحدوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ایک بار جب متحارب فریقین مشرق وسطیٰ کی تقسیم کرنے کا سودا کرنے میں کامیاب ہو گئے
تو خطے میں موجود سبھی طاقتیں تحریک کو کچلنے کے لیے ان کے خلاف صف آرا ہوں گی۔ ناظرین، یاد رہے کہ کردوں کو امریکہ، ایران یا کسی بھی دوسری قوم کے رجعتی حکمرانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ صرف اور صرف اپنی قوتوں اور خطے کی محنت کشوں پر ہی بھروسہ کر سکتے ہیں۔ کرد تحریک کے لیے آگے بڑھنے کا واحد رستہ اپنی جد و جہد کو وسیع کرتے ہوئے ایک انقلابی طبقاتی جنگ لڑنا ہے، جس کا اولین مقاصد میں شام، ترکی، ایران اور عراق میں موجود سارے کرد علاقوں کو متحد کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام ممالک کے محنت کشوں سے اپنے حکمران طبقات کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کرنا ہوگی جو خطے میں قہر بپا کر رہے ہیں۔ سوویت یونین کے انہدام کے بعد امریکہ نے مشرقی یورپ کے اندر تک نیٹو فوجی اڈے بناتے ہوئے اور تاریخی طور پر روس کے حلقہ اثر کے علاقوں میں روسی اثر و رسوخ کو کمزور کرتے ہوئے روس کو کچلنے کی کوشش کی، لیکن جارجیا اور یوکرائن کے معاملے پر روس نے اس عمل کو لگام دی اور واضح کر دیا کہ اپنے حلقہ اثر کے علاقوں میں نیٹو کی مزید پیش قدمی گوارا نہیں کرے گا۔ بہرحال شام کے اندر روس نے امریکہ کو کاری ضرب لگائی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ شام میں روس کی مداخلت امریکی سامراج کی کمزوری ہوتی ہوئی کیفیت کی وجہ سے ممکن ہو پائی۔ تاہم اپنے اندرونی معاشی بحران کی وجہ سے یہ بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ روس اس قابل نہیں کہ لمبے عرصے تک شام میں کسی آپریشن کو جاری رکھ سکے۔ ابھی تک شام کے آپریشن پر جو لاگت آ رہی ہے وہ کسی بھی عام عسکری ٹریننگ آپریشن پر آنے والی لاگت سے کچھ ہی زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیں ایک بڑے مشن کی طرف بڑھنے سے ریاستی بجٹ میں شدید شگاف پڑے گا۔ مزید برآں روس شام کے اندر اپنے بنیادی مقاصد، جن میں اسد حکومت کی بقا اور اپنے بحری اڈوں کا دفاع شامل ہے، حاصل کر چکا ہے۔ پیوٹن کے نزدیک ایک ملک کے طور پر شام کی اسٹریٹجک اہمیت نہ ہونے کے برابر ہے، جو مشرقی یورپ، وسطی ایشیا اور یہاں تک کہ مشرق بعید کے علاقوں میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ پیوٹن شام کو دیگر معاملات میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، جہاں روس تمام طاقتوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہوئے اپنی پوزیشن کو مضبوط کر سکے۔ ناظرین، یہ روس کا حقیقی سامراجی چہرہ بے نقاب کرتا ہے۔ اسد، ایران اور غالباً کئی شامیوں کو خواہشات کے برعکس روس شام میں برسر پیکار متحارب قوتوں کو باہر نہیں نکالنا چاہتا۔ ترکی کو شام میں واپس لا کر اس نے طاقتوں کے توازن کو ایران کے خلاف درست کیا، کیونکہ کسی مخالفت کے بغیر ایران خطے میں روس سے بھی زیادہ طاقتور بن سکتا ہے۔ ناظرین، آج اگر ایران اور اسد اپنے حملے جاری رکھنا چاہتے ہیں تو روس کی حمایت کے بغیر وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اگر سارے شام کو واپس لے لیا جاتا ہے تو روس کو بہرحال صورتحال قابو میں رکھنے کے لیے ایران پر انحصار کرنا پڑے گا، اور کسی طور بھی روس اس کی اجازت نہیں دے سکتا، جو کہ خود کوکاہ پر غلبے کے لیے ایران اور ترکی کے ساتھ بھی مقابلے میں پیوٹن ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرے گا جس سے شام میں مقامی قوتیں آپس میں توازن میں آ جائیں اور جن کے اوپر وہ خود بیٹھا ہو، بجائے اس کے کہ ایران خطے میں غالب قوت بن جائے۔ یہاں تک کہ روس کے زیر اثر ہونے والے کسی معاہدے میں ادلب میں موجود داعش کو بھی مستقبل میں کوئی محدود کردار مل سکتا ہے۔ یہ مستقبل میں روس اور ایران کے مابین کشمکش کو بڑھاوا دینے کا باعث بنے گا۔ اس سے زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ پیوٹن مغرب کو شام میں طاقت کی تقسیم کے معاہدے میں شامل کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ پوری مہم کے دوران روس اور امریکہ کا ایک مشترکہ آپریشن اس کا اعلانیہ مقصد تھا۔ اس میں اب شاید کچھ تبدیلی آئی ہو، لیکن پیوٹن ابھی بھی امریکہ تک رسائی حاصل کرنے کی کوششوں میں۔ البتہ ناظرین، شام کی خانہ جنگی ابھی اپنے اختتام سے کوسوں دور ہے۔ تنازع لمبے عرصے تک چلے گا، لیکن اس کی شدت میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے۔ اسد حکومت اہم شہروں کے گرد موجود باغی حلقوں کا صفایا کرنے کے ساتھ ساتھ ادلب میں داعش اور ممکنہ طور پر AAS اور JFS کے خلاف بھی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ اس دوران ترکی اپنی توجہ الرقہ اور روجاوا کی جانب مبذول کرائے گا۔ ابتدائی سمت کم از کم یہی ہوگی۔ ناظرین، حلب کی جنگ کے بعد اگرچہ کسی حتمی فاتح کا تعین واضح طور پر نہیں ہوا، مگر یقینی طور پر ہارنے والے سامنے ہیں۔ ناظرین، امریکی حکمران طبقے نے مشرق وسطیٰ کو ہمیشہ سے اپنا قلم رو سمجھا۔ ماضی میں اس نے پلک جھپکے بنا 2 مرتبہ عراق پر حملہ کیا اور خطے میں موجود دوسری اقوام کے معاملات میں سازشوں اور چال بازیوں کے ذریعے دخل اندازی کرنے میں کبھی جھجک محسوس نہیں کی، لیکن اس کے باوجود وہ حلب میں کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ ناظرین، یقیناً امریکی سامراج تاحال کرۂ ارض پر موجود سب سے مضبوط ترین طاقت ہے، اور یہ کیفیت جلدی بدلنے والی نہیں ہے، لیکن ایک لمبے عرصے سے جاری زوال پذیری کی وجہ سے اب یہ دنیا کے ہر خطے میں سب سے بڑی طاقت نہیں رہا۔
مشرق وسطیٰ میں اس کی حدود منظر عام پر آ چکی ہے۔ کسی بھی سلطنت کی طرح امریکی سامراج بھی اپنی انتہا تک پہنچ کر اب اپنی زوال پذیری کے عہد میں داخل ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد کا سرمایہ دارانہ ورلڈ آرڈر امریکہ نے ترتیب دیا تھا۔ اسی لیے قطعی طور پر یہ حیران کن امر نہیں ہے کہ سرمایہ داری کا بحران امریکی سامراج اور اس کے ترتیب دیے گئے ورلڈ آرڈر کا بھی بحران ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے وقت امریکی معیشت دنیا کے کل جی ڈی پی کا 50% بناتی تھی، آج یہ عدد 25% پر آ گیا ہے۔ امریکہ قرض دینے والا سب سے بڑا ملک تھا اور آج سب سے بڑا مقروض ملک ہے۔ یہ معاشی بحران نتیجتاً ابھرتی ہوئی طبقاتی جنگ، سیاسی اور ادارہ جاتی بحران کو جنم دے رہا ہے اور امریکی فوج کو اس زوال کے اثرات بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ ناظرین، امریکی سامراج کی زوال پذیری کا عمل تو دہائیوں سے جاری تھا، لیکن اب اس عمل میں شدت آ چکی ہے، جس کی وجہ سے سپر پاور اب ماضی کی طرح عالمی معاملات کو چلانے کی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیں، تاریخ ایک سیدھی لکیر میں آگے نہیں بڑھا کرتی۔ حلب میں امریکہ کی شکست انہی مجتمع شدہ تضادات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا منتخب ہونا بھی کوئی حادثہ نہیں ہے۔ ٹرمپ کی تنہائی پرست خارجہ پالیسی عالمی تعلقات میں امریکہ کے حقیقی مقام کا اظہار کر رہی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ امریکہ کے لیے مشرق وسطیٰ کی اب پہلے جیسی اسٹریٹجک اہمیت نہیں رہی۔ مزید برآں اس کے پاس خطے کو مستحکم کرنے کے ذرائع بھی موجود نہیں، چنانچہ روس کے ساتھ ایک معاہدہ یقینی ہے، خاص کر ایک ایسی کیفیت میں کہ اگر یہ امریکہ کو چین کی طرف متوجہ ہونے کا موقع فراہم کرے، جو اس کے لیے عالمی پیمانے پر خطرہ بن چکا ہے۔ تاہم شام کی شکست سے امریکہ پر دباؤ میں اضافہ ہوگا اور جیسے جیسے امریکہ کمزور ہوگا، علاقائی مخالفین اور اتحادی جیسا کہ چین اور جاپان اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آنے والے عرصے میں عالمی جنگ کے امکانات نہیں ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عالمی تعلقات پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ ہم ایک بڑھتے ہوئے عدم استحکام کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ عالمی سرمایہ دارانہ نظام جیسے جیسے اپنے گہرے بحران میں دھستا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نا ختم ہونے والے علاقائی جنگیں اور تنازعات دیکھنے کو ملیں گے، جہاں مختلف طاقتیں اپنے اپنے حلق اثر کے تحفظ اور دوسروں کے حلق اثر پر تسلط قائم کرنے کی کوشش کریں گی۔ دنیا میں موجود کروڑوں لوگوں کو یہ امر دیکھنے کا موقع ملے گا کہ کس طرح حکمران طبقات اپنی طاقت، مراد اور منافعوں کے تحفظ کے لیے پوری انسانیت کو بربریت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیلنے پر آمادہ ہے۔ یہ صورتحال ہر جگہ طبقاتی جنگ اور انقلابی تحریکوں کے ابھار کی راہ ہموار کرے گی۔ 100 سال پہلے بالشویکوں نے روس سے سرمایہ داری کو اکھاڑ پھینک کر پہلی عالمی جنگ کا خاتمہ کیا تھا۔ آج بھی یہی فریضہ ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جنگوں کو جنم دیتا ہے اور امن کے لیے لڑنے کا صرف یہی واحد رستہ ہے کہ ہم سوشلزم کے لیے انقلابی جد و جہد کا آغاز کریں۔ ناظرین، یہ تھا تفصیلی تذکرہ حلب اور شام کی موجودہ صورتحال کا، جو گزشتہ 6 یا 7 سال پہلے تک کے حالات کے حوالے سے تھا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ شام اور خاص طور پر حلب پر پوری دنیا کی طاقتوں کی نظریں، اور حلب میں اندرونی اور بیرونی جنگوں نے ایسی تباہی مچائی کہ حلب اس وقت کنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا تفصیلی تذکرہ حلب کی تاریخ اور اس کے موجودہ حالات کا۔ آئیے آخر میں آپ کو اسلامی تاریخ کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ تاریخ میں فاتح شام و قبرص کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یاد رہے کہ شام کی فتح کا مطلب حلب کی فتح بھی ہے، کیونکہ حلب شام ہی کا ایک شہر ہے۔ ناظرین، یہ عظیم شخصیت ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ آئیے آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کی فتوحات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کو جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ کاتب وحی اور پہلے اسلامی بحری بیڑے کے موجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ دعائیں اور بشارتیں نکلیں۔ آپ کی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ نے 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر حکومت کی۔ تاریخ اسلام کے روشن اوراق آپ کے کردار و کارناموں اور فضائل و مناقب سے بھرے پڑے۔ آپ کے والد سیدنا ابو سفیان سرداران قریش میں سے، اور فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو بھی دارالامن قرار دیا۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاویہ کو اس حالت میں اٹھائیں گے کہ ان پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ کنز الاعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان میری امت میں سب سے زیادہ بردبار اور سخی ہیں۔ تطہیر الجنان صفحہ نمبر 12۔ مشہور روایت کے مطابق آپ فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اسلام لائے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ نے جب اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی اور مرحبا فرمایا۔ البدایہ والنہایہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سیدنا حضرت امیر معاویہ کے سابقہ حالات زندگی اور ان کی صلاحیت و قابلیت سے آگاہ تھے، اس لیے انہیں اپنے خاص قرب سے نوازا۔ فتح مکہ کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و معیت میں بھرپور حصہ لیا۔ قیادت میں ایک اہم سبب کتابت وحی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابہ کرام پر مشتمل ایک جماعت مقرر کر رکھی تھی جو کہ کاتبین وحی تھے۔ ان میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھٹا نمبر تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو کاتب وحی بناتے تھے جو ذی عدالت اور امانت دار ہوتا تھا۔ ناظرین، سیدنا حضرت امیر معاویہ وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کو کتابت وحی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، یہاں تک کہ سفر و حضر میں بھی خدمت کا موقع تلاش کرتے۔ چنانچہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے چلے تو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے لیے پیچھے پیچھے ساتھ ہو گئے۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی حاجت ہوئی، پیچھے مڑے تو دیکھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا برتن لیے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے متاثر ہوئے، چنانچہ وضو کے لیے بیٹھے تو فرمانے لگے، معاویہ تم حکمران بنو تو نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور برے لوگوں سے درگزر کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسی وقت مجھے امید ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صادق آئے گی اور میں کبھی نہ کبھی ضرور خلیفہ ہو کر رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت اور بے لوث محبت سے اتنا خوش تھے کہ بعض اہم خدمات آپ کے سپرد فرما دی تھیں۔ علامہ اکبر نجیب آبادی تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی خاطر مدارت اور ان کے قیام و طعام کا انتظام و اہتمام بھی حضرت معاویہ کے سپرد کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے مانعین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت اور مرتدین کے فتنوں کے خلاف بھرپور حصہ لیا اور کئی کارنامے سر انجام دیے۔ اسی طرح عرب نقاد رضوی لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی آپ اسلامی ہدایت کے مطابق مرتدین کے قتل و قتال میں کسی سے پیچھے نہ ہٹے۔ ایک روایت کے مطابق مسلمہ کذاب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار سے جہنم رسید ہوا۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو فتوحات ہوئیں اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمایاں حصہ و کردار ہے۔ جنگ یرموک میں آپ بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑے، آپ کا پورا خاندان اس جنگ میں حصہ لے رہا تھا۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد و فتوحات میں مصروف رہے اور آپ نے رومیوں کو شکست پاش دیتے ہوئے طرابلس، شام، اموریا، شمشاد، ملتیا، انطاکیہ، طرطوس، ارواڑ، روڈس اور سفلیہ کو حدود نصرانی سے نکال کر اسلامی سلطنت میں داخل کر دیے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علاقوں کی فتوحات کے بعد اب یہ چاہتے تھے کہ اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے، اس کو اب سمندر پار یورپ میں داخل ہونا چاہیے۔ اس لیے فتح قبرص کی خواہش آپ کے دل میں مچل رہی تھی۔ یورپ و افریقہ پر حملہ اور فتح کے لیے بحری بیڑے کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ بحر روم میں رومی حکومت کا ایک بہت بڑا بحری مرکز تھا جو کہ شام کے ساحل کے قریب ہونے کے باعث شام کے مسلمانوں کے لیے بہت قریبی خطرہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بحری بیڑے کو تیار کرنے کی اجازت ملنے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بحری بیڑے کی تیاری شروع کر دی اور اپنی اس بحری مہم کا اعلان کر دیا، جس کے جواب میں
جذبہ جہاد سے سرشار مجاہدین اسلام شام کا رخ کرنے لگے۔ 28 ہجری میں آپ پوری شان و شوکت، تیاری و طاقت اور اسلامی تاریخ کے پہلے بحری بیڑے کے ساتھ بحر روم میں اترے۔ وہاں کے باشندوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو تنگ کرنے اور بد عہدی کرنے پر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بحری طاقت اور عظیم الشان بحری بیڑے کے ساتھ، جس میں تقریباً 500 کے قریب بحری جہاز شامل تھے، قبرص یعنی موجودہ سائپرس کی طرف روانہ ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے قبرص کو فتح کر لیا۔ اس لشکر کے امیر و قائد خود سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی قیادت میں اس پہلی بحری لڑائی اور فتح قبرص کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو درداء، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام شریک ہوئے۔ اس لڑائی میں رومیوں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ تجربہ کار رومی فوجوں اور بحری لڑائی کے ماہر ہونے کے باوجود اس لڑائی میں رومیوں کو بدترین شکست ہوئی اور مسلمانوں کو تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ ناظرین، روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام والی حدیث میں 2 اسلامی لشکروں کے بارے میں مغفرت اور جنت کی بشارت و خوشخبری فرمائی۔ ان میں سے ایک وہ لشکر جو سب سے پہلے اسلامی بحری جنگ لڑے گا، اور دوسرا وہ لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ میں جنگ کرے گا۔ پہلی بشارت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی، جب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی بحری لڑائی لڑتے ہوئے قبرص کو فتح کر کے رومیوں کو زبردست شکست دی تھی۔ اور دوسری بشارت سیدنا حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں اس وقت پوری ہوئی جب لشکر اسلام نے قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا۔ اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے شوق شہادت اور جذبہ جہاد سے سرشار صحابہ کرام و تابعین دنیا کے گوشے گوشے سے دمشق پہنچے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلا اقامتی ہسپتال دمشق میں قائم کیا، جہاز سازی کے کارخانے بنائے اور سب سے پہلے اسلامی بحریہ قائم کر کے اس وقت کی سب سے زبردست رومن بحریہ کو شکست دی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ آب پاشی اور آبنوشی کے لیے دور اسلامی میں پہلی نہر کھدوائی، ڈاک کا جدید اور مضبوط نظام قائم کیا، سرکاری احکام پر مہر لگانے اور نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ آپ نے دین اخلاق اور قانون کی طرح طب اور علم الجراحت کے تعلیم کا انتظام بھی کیا۔ بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر اشتراک و نفع کے جاری کر کے تجارت و صنعت کو فروغ دیا اور بین الاقوامی معاہدے کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام زندگی میں اطاعت الہی، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع سنت، جوش قبول حق، تحمل و بردباری، تقوی اور خوف الہی کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔ ناظرین، آخرکار 22 رجب المرجب 60 ہجری میں کاتب وحی، جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح شام و قبرص اور 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 78 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت ضحاک بن قیس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق کے باب الصغیر میں دفن کیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔